अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद राशिद डार। और आज के हमारे मेहमान हैं जनाब हकीम अशफाक अली खान साहब। आप तिब में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं और सोशल वर्कर भी हैं। अपने इलाके के बारे में, अपने इलाके की तकलीफ़ और दर्द को सोशल मीडिया पर उजागर भी करते हैं। टेक्सला वाक एंड से आप हमारे साथ शामिल हैं और काफ़ी अरसा से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यून्यूज़ चैनल के मेंबर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। तो वेलकम टू आवर शो जनाब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया मुझे ऑन एयर लेने का। और मैं काफ़ी अरसे से चाह रहा था कि आपसे रब्ता हो। आपने एक अच्छा कदम उठाया है ये करके, और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि इलाके के जो मसाइल हैं वो भी सामने आ जाएंगे इस तरह, और आप भी इन्फॉर्म करेंगे जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं। जी बेहतर हो गया। आप सबसे पहले तो आप अपने इलाके के बारे में और वहाँ के मसाइल के बारे में हमें बताएं कि वहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं। फिर उसके बाद हम आज का जो मौजू है उस पर गुफ्तगू करते हैं। जी, एक तो हमारे यहाँ जो है ना जी, अब वो मसला तो वही है कि रिजीम चेंज से सारे चीज़ें स्लो डाउन हो गई हैं, क्योंकि इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है अभी। और वो हमारे तरक्याती काम बड़ी स्पीड से जारी थे। मेरे पास ही जहाँ पे मेरा घर है, साथ ही स्कूल को उन्होंने अपग्रेड करके इंटर कॉलेज बनाया था। अभी उस पर काम हो रहा है लेकिन स्लो है। इसी तरह एक रोड बिल्डिंग है, जो मेन रोड है हमारी, वो फारूकिया रोड से ज्वाइंट करती है, गोदो मोड़ से लेके आगे वाह कैंट का एक मोड़ है वहाँ तक। वो भी बड़ा स्लो हो गया काम, अच्छा स्पीड से चल रहा था। तो बाकी हमारे यहाँ लोड शेडिंग भी हो रही है, तकरीबन हर 2 घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग होती है। और मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे टेलीफोन के भी प्रॉब्लम होते हैं। मेरी लैंडलाइन, तकरीबन मेरे साथ के लोगों की लैंडलाइंस अक्सर जो है ना वो ऑफ होती हैं। तो मैं उस पर ईमेल भी करता रहा और 1218 पे भी कंप्लेंट करता रहा, लेकिन अभी तक उन्होंने, मेरा ये था कि वो रोड साइड से दें, वो फील्ड से आती है, फील्ड्स में डिस्कनेक्शन डेली हो जाता है। एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो है ना वो काफ़ी अरसे से मंजूरी हुई थी ट्रांसफार्मर की और 3 फेज़ की। ट्रांसफार्मर तो लगा दिए गए, लेकिन 3 फेज़ वाला मामला भी लटका हुआ है। ये हमारे जो है ना, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मोहल्ला फजलाबाद कहलाता है, तो ये इसका मसला है गढ़ी अफगाना में। तो बाकी इसके अलावा भी चीज़ें हैं बहुत सी ऐसी जो जिनका ज़रूरी है कि उन पर कुछ काम किया जाए। लेकिन मेन चीज़ें यही है कि रोड की बिल्डिंग है, और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं 3 फेज़, और टेलीफोन का है। तो बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अपग्रेड हो रही हैं। यहाँ पे हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट था, उसको उन्होंने डिसमेंटल करके दोबारा बना रहे हैं, मेरे ख्याल है बड़ा करके बना रहे हैं। तो उसको बुद्धो के नाम से, हमारे पास ये गांव है बुद्धो, उसके नाम से वो बना हुआ है बेसिक हेल्थ यूनिट बुद्धो, क्योंकि उनकी ज़मीनों में है। वो गढ़ी अफगाना के बिल्कुल एडजेसेंट है। तो ये चीज़ें हैं। जी बेहतर हो गया। तो ये आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर कोई प्रोग्रेस आएगी? पहले तो हम इसको आवाज़ को उठाएंगे और जितने भी मुतलका महकमे हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इसी प्रोग्राम के तवसत से, ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए कि ये मसाइल हैं। लेकिन अभी जी अभी बात आप ये बताएं कि इन मसाइल का अभी सलूशन करने वाला कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा ना, तो कैसे निज़ाम बेहतर हो सकता है? असल में होता ही है जी कि मैं कई चीज़ों पे, अब हमारे यहाँ पे जो मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे नज़दीक हमारे एक वाह फैक्ट्री का गेट है, गेट नंबर 8, ठीक है जी। इससे एंट्री तकरीबन उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की हुई है, बंद कर दिया है।
تو میں پرمیشن لے کے جاتا رہتا ہوں، یہاں سے جاتا رہا ہوں. تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کوئی لیڈیز یا کوئی مریض ہیں یا پینشنر ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں تو کافی دفعہ ٹیک اپ کیا کیس. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ آواز اٹھانا ضروری ہے. آگے مسئلہ حل ہونا نہ ہونا وہ تو ابھی اتھارٹیز کی بات ہے، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن اس کی وجہ سے آدمی حوصلہ ہار کے بیٹھ جائے جی کہ کچھ نہیں ہوگا، تو میرا خیال یہ تو مناسب نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے، اور آخری دم تک کوشش تو کرنی چاہیے، تاکہ بندے کو یقین تو ہوتا ہے نا کہ یار اگر میں بہت کچھ نہیں کر سکتا تو میں کوشش تو کر سکتا تھا، جتنی میرے وس میں تھی، جتنے میرے اختیار میں تھی اتنا میں نے کیا ہے اس کے اندر. صحیح. تو آج ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا کے جو فوائد اور نقصانات، یہ دونوں چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے کیا اثرات ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر؟ سوشل میڈیا کے آپ نے جیسے ذکر کیا نا، فوائد اور نقصانات دونوں ہیں. اور فوائد میں تو یہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس آپ کی جو ہے نا پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے. پہلے مجھے یاد ہے میں بچپن میں ٹرانزسٹر ریڈیو سے ہم نیوز سنتے تھے، 65 وار یا اس سے پہلے یا بعد میں وہی تھا. پھر آہستہ آہستہ ٹی وی آ گیا. ٹی وی سے تو اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ یوٹیوب کھول لیں، فیس بک کھول لیں، باقی انسٹا ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ سارا چیزیں آپ دیکھ لیں. آپ کو لیٹسٹ جو بھی ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد آپ کو ود ان منٹس پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو اس میں یہ نیچرلی ہے کہ آپ اویئرنیس آپ کی جو ہے نا وہ اپ گریڈ ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی کچھ جو نیگیٹو جو چیزیں ہیں وہ بھی ہیں. اس میں جو کچھ مواد ایسا اپلوڈ ہوتا ہے جو مخرب اخلاق ہے، اخلاق سے دور ہے، وہ بھی چیزیں بڑی غلط ہیں. اور پھر یہ کہ ہمارا جو ینگ جنریشن ہے انہوں نے تو وہ تو جو صبح جاگتے ہیں نا تو لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا موبائل فون کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک طرف انہوں نے رکھا ہوتا ہے، بک رکھی ہوتی ہے، ایکسرسائز بک رکھی ہوتی ہے، دوسری طرف یہ جب آپ اس کو دیکھو تو وہ بک اٹھا لے گا، نہیں تو پھر کافی ٹائم ان کا جو ہے نا اس میں یوٹیوب کھول کے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کارٹون، کبھی کچھ. اب اس کو بڑا مشکل ہے مانیٹر کرنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا دیکھ رہے ہیں. اور اس سے ایجوکیشن پہ جو ہے نا اچھا اثر نہیں پڑا. بعض بچوں کی آئی سائٹ بھی خراب ہوئی ہے اور ان کو جو ہے نا گلاسز وغیرہ بھی لگے ہیں اسی وجہ سے. تو آپ نے بھی کافی چیزیں نوٹ کی ہوں گی اس سلسلے میں. میری آبزرویشن تو یہی ہے کہ اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کو بعض چیزوں کو ریسٹرکٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا کسی طریقے سے کوئی اس پہ اسکرین جو ہے نا اس پہ کوئی ایسا سسٹم ہو کہ وہ چیزیں ہم دیکھیں یا دکھائی جائیں جو ہمارے مذہب کے خلاف نہ ہوں یا ہماری اخلاق کو خراب نہ کریں. جی، یہ فلٹریشن سسٹم تو ہمارا جو پی ٹی اے ہے، وہ ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے، اس کو یہ نظام سارا مربوط بنانا چاہیے کہ وہ فلٹر کر کے دیں کہ یہ چیزیں ہماری جنریشن اور یہ ہمارے بچے دیکھ سکیں گے، ہمارے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے. جی ہاں، میں بہت عرصہ پہلے کی بات دی نیوز اخبار میں ایک پڑھ رہا تھا لیٹر ٹو ایڈیٹرس. اس میں ایک لیڈی نے لکھا تھا کہ میں اپنے بچے کو لیپ ٹاپ دیا اور وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا. تو کہتے میں اتفاق سے اس کے پیچھے کھڑی تھی، تو جب وہ گیم کھیل کے فارغ ہوا تو ایک نیوڈ آ گیا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا دس از یور پرائز. تو کہنے لگی میں تو ہل کے رہ گئی کہ شوق ہوا مجھے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس نے یہ ذکر کیا کہ ایران میں ایسے ہے کہ وہ فلٹر کر لیتے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں پہنچنے دیتے بچوں تک یا اپنے جو ویورز ہیں ان تک جس میں کوئی اخلاق باختہ چیز ہو یا اس قسم کا ہو. جی بہتر ہو گیا. اور دوسرا آپ سے میں نے ڈسکس کرنا تھا
کہ ابھی جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی اس سے متاثر نہیں ہو رہی ہے، جو قیمتیں بڑھا رہے ہیں یہ تو امیر لوگوں کے چونچلے ہیں، تیل اور پٹرول کو ڈیزل کو استعمال کرنا، تو اس کے بارے میں عام عوام کی بات کیا یہ رائے؟ ہے راشد صاحب، بات یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. ابھی یہ جو چیزیں ہیں نا پریکٹیکلی آپ دیکھیں، ڈیزل مہنگا ہے، پیٹرول مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، سوئی گیس مہنگی ہے، تو غریب آدمی یہ سب پے نہیں کرتا. غریب تو پے کرتا ہے ہر چیز کے لیے. اس کے برعکس امیر کو یہ چیزیں فری ہیں. جتنی بھی ایلیٹ ہے ہماری یا سپر ایلیٹ ہے، ان کو تو یہ چیزیں گورنمنٹ پے کرتی ہے. آپ دیکھ لیں. اور غریب آدمی بیچارہ اب تو خشک روٹی کو بھی جو ہے نا اس کا مسئلہ ہو گیا. باقی میں اس دن دیکھ رہا تھا سبزیاں 100 روپے کلو سے نیچے کوئی سبزی نہیں ہے. حالانکہ عرف عام میں ہم کہتے تھے وہ ایک طرح بینگن جیسا منہ نکالا ہوا ہے. تو ابھی بینگن بھی جو ہے نا 100 روپے کلو ہے. تو ہاں، تو اس طرح سے باقی سبزیاں بھی ساری. میں اس دن وہ کالی توری لایا ہوں 90 روپے کلو. باقی تقریباً سبزیاں 100 کے مطلب ارد گرد ہیں. تو غریب آدمی جس کی بیچارہ دیہڑی دار ہے وہ کیا کرے گا؟ تو یہ دیہڑی کہ کبھی 2,000 روپے ریلیف دے رہے ہیں، کہتے ہیں وہ 2,000 روپے قومی وہ تو خزانے. کہتے ہیں نا اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. 2000 سے بنے گا کیا؟ یہ جسٹ یہ لوگ جو ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. ابھی رات کو میں دیکھ رہا تھا پروگرام، ڈاکٹر اشفاق ہیں ہمارے اکانومسٹ ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کوئی بھی جو عوام سے محبت کرنے والا ہے وہ اتنی مہنگائی کو کبھی بھی وہ نہیں کرے گا، لاگو نہیں کرے گا. تو اب یہ ہم تو اب IMF کے غلام ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. یہ ہمارا بڑا ڈیلیما ہے آج کا کہ IMF جو ہے وہ ہمیں سبق دے رہا ہے ایسے کرو، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. ابھی جو گروسری 5-7 ہزار کی مہینے کی آتی تھی وہ ابھی 25,000 تک پہنچ گئی ہے. یہ گھر کا جو وہ خرچے کا جو موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، دالیں اور یہ گھی، آئل اور یہ چیزیں. ابھی بات ہو رہی تھی سرسوں کا تیل بھی جو ہے نا 600-700 روپے کلو ہو گیا، جو 200-250 روپے کلو ہوتا تھا. اب دیکھ لیں پھر ان کا فرق. وہ کہیں غریب کو نہیں پڑے گا، لیکن میرے حساب سے تو ان کا کہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے غریب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ خرچہ کیسے کرتا ہے، کیسے اس کے دن گزرتے ہیں. وہی چیز ہے نا کہ عام بندہ جی اس سارے ریلیف کے باوجود بھی وہ سروائیو نہیں کر سکتا. یہ جو ریلیف دینے سے اگر کچھ نہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں یہ ڈالر کی پرائس کو نیچے لانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ڈالر اچھا یہ دیکھیں، روپیہ کیسے مضبوط ہوگا اس سارے سنیریو؟ آج کا دیکھیں نا، آج کا ڈالر نیچے گیا ہے، آج وہ اور اوپر چلا گیا ہے. آج 200 سے اوپر چلا گیا. اور تو یہ تو باتیں کرنے کی اور ہیں. پریکٹیکلی اصل میں یہ آئے ہیں اب وہ سپورٹ سے آئے ہیں. تو سپورٹ کرنے والے بھی اب پریشان ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا ہے. پہلے یہ 3-4 سال سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر یہی کچھ چلتا رہا ہے کہ عمران خان کو لا کے وہ پریشان تھے. اب اگر ان کو لے آئے ہیں تو بھی پریشان ہے. وہ پریشانی کا حل کیا ہے؟ اصل میں بات یہ کہ وہ اوپر کا طبقہ سارا جو ہے نا جی، وہ تو وہ ہم کہتے ہیں نا مراعات یافتہ طبقہ ہے. ان کو ساری مراعات حاصل ہیں. تو نیچے جو طبقہ ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ کوئی ملازم ہے، یا میری طرح پرائیویٹ پریکٹس کرنے والا بندہ ہے، تو اس کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو گیا. ابھی میں یہاں سے جس قصاب سے گوشت لیتا تھا اس نے کوئی تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہوا گوشت ہی نہیں کیا. کل میں گیا ہوں اس کے پاس تو وہ ٹیکسلا سے لے کے آیا تھا آدھا جانور. میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہتا لوگ پریشان ہیں، خرید ہی نہیں رہی لوگوں کی. آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں غریب کو فرق کچھ نہیں پڑا. اب وہ اس بندے کا بھی دیکھیں، 4,000 اس کی دکان کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے. وہ کہاں سے پورا کرے گا بیچارہ اگر وہ چیزیں اس کی نہیں سیل آؤٹ ہوں گی تو.
وہ دو چیزیں کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں کہ پیسہ مضبوط، ہمارا سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ڈالر خریدنے میں لگ جاتا ہے تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں. ہم نے امپورٹ کے اوپر بین لگا دیا، لیکن پیٹرولیم مصنوعات بائی کرنا ہماری مجبوری ہے، لانی وہ مجبوری ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ پٹرول اور ان مصنوعات کی کھپت ملک کے اندر کم ہو اور روپیہ باہر کم جائے، ڈالر کم خریدنا پڑے، اس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو عام زندگی جو ہے وہ جام نہیں ہو جائے گی. وہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، کراچی میں انہوں نے میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ سبزی منڈی میں جو ٹرک گئے ہیں نا، انہوں نے وہ تالے لگا دیے ہیں خالی کر کے، یعنی وہ اور جو دوسرے ہمارے جو آئل ٹینکرز ہیں یہ وہ ہے، انہوں نے بھی اسٹرائک کا اعلان کر دیا. ابھی اس قسم کی اگر صورتیں حال ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ آئل کی کمی ہو جائے گی، موومنٹ کم ہو جائے گی، چیزیں لوگوں کو نہیں ملیں گی. تو یہ تو وہ جو اس نے کہا ہے کہ سری لنکا تو ان کو تکلیف ہوئی ہے، تو یہ تو حالات تو اس طرف جا رہے ہیں. ہمارے ایک محترم ہیں حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب، وہ عالم دین ہیں، جی وہ ریسرچ کے اوپر نا جاتے رہتے ہیں، مختلف ملکوں میں چکر لگاتے ہیں. تو انہوں نے یہ افریقی کسی ملک کا دورہ کیا، تو وہاں پہ کہتے ہیں پیسے نہیں چھینتے، وہ کھانا چھینتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹفن ہے یا کھانے کی کوئی آئٹم ہے تو وہ ڈکیٹ آ کے آپ سے کھانا چھین کر لے جائیں گے. یہ سیم سچویشن بالکل ہے، صورتحال ہمارے ملک کے اندر بنا بالکل ہے. افریقہ کنٹری کی یہی حالت ہے، یہی حال ہو رہا ہے. میں وہ ہے تو وہ بندہ کوئی ویسے پیش گوئیاں یا اس قسم کی چیزیں، یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے کل کیا ہونا ہے. وہ تو قرآن شریف میں 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. تو 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 پیش گوئیاں وہ ایک کرتا ہوتا ہے پیر پنجر کا. کبھی آپ نے یوٹیوب چینل دیکھا ہو تو اس کا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کات پڑھنے والا ہے کچھ عرصہ بعد میں، اور بڑا وہ عجیب و غریب. اس نے کہا کہ 1 سال کی چیزیں جمع کر لو، فلان ہوگا یہ وہ. میں دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ خون سے سرخ دیکھ رہا ہوں. تو بات یہ کہ اگر حالات ایسے رہے تو یہ چیزیں پھر اسی طرح ہی پھر انقلاب ایسے ہی آتے ہیں نا، جب پھر لوگ تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار چلو مرتے ہیں چھوڑو. پھر تو وارداتیں اور تو کرائم کوئی اچھے جو حالات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے. وارداتیں اور کرائم بڑھ جائیں گے ملک کے اندر. پھر یہ ادارے اور ایٹم بم، وہ جو عمران خان نے بات کی ہے کہ ایٹمی اثاثے اور فوج ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، تو یہ سارا سسٹم بیٹھ جائے گا. میں بالکل یہی بات ہے. بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آج کل جو وار ہے وہ اکنامک وار ہے. وہ پہلے والا کام نہیں ہے کہ آپ جناب لڑیں جا کے بارڈر پہ. وہ کہتے کسی ملک کی اکانومی تباہ کر دو، بس ملک تباہ ہو جائے گا. تو ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اور رات کو ڈاکٹر اشفاق حسن یہی بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ IMF میں 50 ملک گئے ہیں اور کوئی نکل نہیں سکا ان کے جال سے. تو اس نے بھی، عمران خان نے بھی آتے ہوئے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن جاؤں گا نہیں اس میں IMF میں. لیکن پھر اس کو مجبور کر کے انہیں بھیجا کہ جاؤ ادھر سے. اور اس کو اسد عمر کو انہوں نے ہٹوا بھی دیا کہ یہ اس فیور میں نہیں تھا جانے کے. یہ اپنی کوئی اس کی تھی تجاویز کہ میں یوں کروں گا یوں کروں گا. جی بالکل وہی ہوا نا، ابھی اچھا مطلب خاصا چل پڑا تھا ملک. ابھی جو ہے نا کچھ بہتری ہو رہی تھی. اس نے کورونا میں اچھا مطلب اسٹریٹجی اپنائی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا اس میں اس نے وہ جو بلین ٹریز والا جی بس یہ تو ہے. یہ لائٹ چلی گئی ہے جی ہمارے مہمان کی، اور ہم انشاءاللہ ابھی ان کے آڈیو پہ ہی گزارا کرتے ہیں. اچھا جناب، یہ میں جی بیرون ملک جب لوگوں سے ملتا ہوں، میں کسی جی کو میں نے بتایا نا، مطلب نیپالی ہے، بھوٹانی ہے، انڈین ہے، سری لنکن ہے، کوئی مجھے ملا ہے، افریقی، جی نائجیرین، اس طرح کے لوگ ملتے رہتے ہیں. جو بھی بندہ مجھے ملا ہے، میں نے اسے کہا بھائی صاحب ہمارے وزیر اعظم نے ہمیں ہیلتھ کارڈ کی سہولت دے دی ہے، ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی دی ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی مطلب خلیجی ملک جو عرب ممالک ہیں یا بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں، یہ تو ان لوگوں کی اسٹریٹجیز ہیں، ہمارے ملکوں میں ایسی سہولتیں نہیں ہیں۔ وہ اکیلا بندہ اتنا کچھ کر رہا تھا اور سٹیبل بھی اس نے کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا نظام سارے کو سمجھ کے بریفنگ لے کے پھر فیصلے کرتا تھا۔ یہ تو بس شبات سپیڈ آئی ہے، اور سپیڈ پتہ نہیں کس طرح کی لگا دی ہے انہوں نے۔ وہ اصل میں بات یہ ہے جی کہ یہ بھی کہتا ہے جی میں 2 مہینے کا حساب دوں، اس سے 3.5 سال کا نہ لوں، تو اس کا جواب اس نے ڈاکٹر بابر نے دیا، اس نے کہا نہیں جی آپ 30 سال کا حساب دیں، 30 سال سے جو آپ نے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ سب ایسے ہی ملے ہوئے ہیں، یہ وہ ہم سنتے تھے اقربا پروری، تو اب دیکھ لیں اقربا پروری نہیں ہے۔ سی ایم صاحب جو ہیں وہ بیٹے ہیں پی ایم صاحب کے، اور اسی طرح مولانا صاحب کے بھی وہ بیٹے وہ کمیونیکیشن منسٹر ہیں، اور کیا نام ہے اپنا اس کے زرداری صاحب کے بیٹے فورن منسٹر ہیں۔ تو سارے ہی بس وہ ساری تقریباً وہ ایسے ہی جمع ہوئے ہیں سارے۔ آپ پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، آپ نے نظام دیکھا ہے، اس طرح کے جو حالات ابھی ہم فیس کر رہے ہیں، کیا اس سے پہلے کبھی اس طرح کے حالات تھے؟ یہی سیاسی پارٹیز تھیں؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا کیا کردار رہا ہے اتنے سالوں سے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے عمران خان کے دور میں کہ اسمبلی میں نہیں پہنچے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی یہ عالم دین ہے، قابل احترام ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی علماء کو کچھ نہ کہو، تو میرا تو یہ میں کہتا ہوں کہ عالم کو بھی اپنی جو پریسٹیج ہے یا اپنی ایک وہ ہے قدر وہ خود کروانی بھی چاہیے۔ انہوں نے تو ہمیشہ ہر رجیم میں انہوں نے یہ صاحب اقتدار کے ساتھ رہے، چاہے مشرف ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو عجیب سا، میں ان کے والد صاحب کو بھی میں نے دیکھا ہے، ان کی تقریریں سنی ہیں، ان کے جلسے جلوسوں میں شریک ہوا ہوں، اس وقت میں ینگ تھا بالکل۔ تو ان کا تو دین کے لیے ان کی کیا خدمات ہے؟ مطلب علماء کو تو ہم اسمبلیوں میں اس لیے لے کے آتے ہیں کہ پورا جو ہمارا سسٹم ہے وہ سیکولر نہ ہو جائے کسی طرح، کچھ نہ کچھ مذہب۔ اچھا یہ جو ہے نا، چلو ایک یہ مسئلہ ضرور ہے کہ ان کے اسمبلی میں ہونے کی وجہ سے کچھ مدرسوں پہ جو پابندیوں کی سوچا جا رہا تھا وہ انہوں نے کچھ تھوڑا اس میں کام کیا ہے، یہ میں نے سنا ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ ان کی وجہ سے کافی ایسے علماء نے کہا کہ ان کی وجہ سے یہ کام رکا ہے۔ میں آپ کو یاد ہوگا کہ لال مسجد پہ اور جامع حفصہ پہ جو کارروائی ہوئی تھی مشرف کے دور میں، جی بجلی آ گئی ہے ویسے تو قسمت والے ہیں جی۔ ہاں جی، وہ جلدی آ گئی آج، تو ورنہ یہ ہر 2 گھنٹے بعد یہ تماشا لگاتے ہیں۔ تو اب وہ اس میں یہ تو نہیں پہنچے نا، تو وہ جماعت اسلامی کے ایک صاحب تھے، ابھی میں نام بھول رہا ہوں ان کا، وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے انہیں نکال دیا وہاں سے کہ اب کیوں آئے۔ تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا مفادات، جو سیاسی لیڈر ہیں، نام سیاست کا ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے، اور ذاتی مفادات کو انہوں نے آگے رکھا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایک زبردست المیہ ہے۔ ابھی تک آپ لوگوں نے کتنے حکمران دیکھے ہیں، اور ان میں سے عوام کا دکھ درد رکھنے والا کون سا بندہ ملا ہے؟ میں نے اب تک دیکھیں، ہر بندے کی ذاتی پسند ناپسند ہوتی ہے، مجھے جو ہے نا اب تک کے جتنے بندے ہیں ان میں جنرل ضیاء الحق کو میری ریٹنگ کے حساب سے میں اس کو بڑا صحیح سمجھتا ہوں۔ آپ اس کے 11 سال کا دور دیکھیں، وہ ریٹس ہو ہی رہے ہیں تھرو آؤٹ پورے 11 سال میں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ آپ سارا ریکارڈ دیکھ لیں پاکستان کا، اور امن امان کی بہتر صورتحال تھی، اور
نماز کا نظام اس نے قائم کیا، زکوٰۃ کا عشر کا نظام قائم کیا. باقی دیکھیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اس سے بھی کچھ ہوئی. اور وہ میرا اپنا جو خیال ہے کہ یہ جو افغان مہاجرین کا سلسلہ تھا، ان کو اوپن نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اس کو ایران کی طرح کارڈن کر کے رکھتے. یعنی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تھا نا. اب اس کے اندر ٹیررسٹ آ گئے یا ان لوگوں نے اپنے بندے ڈپلائی کر دیے جو بعد میں ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنے. یہ ساری صورتحال اسی وجہ سے بنی ہے. جی ہاں. لیکن اچھا اصل ہے میں کہ بات انہوں نے دیکھیں اسلامی قوانین کو کچھ نہ کچھ اپنانے کی کوشش کی، جس کے نتائج ساری قوم نے دیکھے، آپ لوگوں نے سب نے دیکھے. جی ہاں، میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ٹی وی پہ دوپٹہ لینے کا آرڈر اور بڑا وہ اذانیں ہوتی تھیں ہر نماز کے لیے پی ٹی وی پہ، یہ چیزیں. اور اس نے جا کے اسمبلی میں تلاوت کرائی قاری خوشی محمد صاحب کو لے جا کے، اور یہ بڑا ایک مطلب اس نے پہلی دفعہ ایسے کہ قرآن جنرل اسمبلی میں پڑھا گیا یو این او میں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بہرحال کیا اسے کہتے ہیں، پازیٹیو تو ہیں. لیکن یہ کہ اب وہ اس کی تقریر میں جب وہ پرانی یاد کرتا ہوں، کہتے جی ایک آنچ مجھے باہر سے ہے اور ایک آپ لوگوں سے ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس نے مصر سے بندے منگوائے، وہ کرایہ کہ کس طرح ہم اسلام نافذ کریں، لیکن وہ کر نہیں سکا. یہ تھوڑا سا ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے میں جتنا، یا پھر ہمارا جو ڈیم کا مسئلہ تھا کالا باغ ڈیم، وہ ایوب خان کے دور میں بنتے بنتے وہ اس کے رجیم چینج ہو گئی. اور سارا یہاں رجیم چینج میں اب کوئی مانے نہ مانے، اس میں جو ہے نا استعماری قوتیں ہیں جو کرتی ہیں سارا، وہ مینوپلیٹ کر کے رجیم چینج کرا دیتی ہیں. بس کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا کرتی ہیں. تو ایوب خان کی شاید کتاب آپ کی نظر سے گزری ہو، فرینڈز ناٹ ماسٹرز، تو اس نے بھی یہی کہا. پھر بھٹو نے بعد میں پہلے چلتا رہا جیسے، پھر بھٹو نے جب ان کو تھوڑی آنکھیں دکھائیں تو اس کو بھی انہوں نے الگ کر دیا. ضیاء صاحب کا جہاز ہی اڑا دیا گیا. وہ سارے خود ضیاء صاحب کے بیٹے بھی اقتدار میں رہے، لیکن وہ پبلش نہیں کر سکے وہ چیز جو انکوائری تھی کہ کیسے ایئر کرافٹ کریش ہوا. حالانکہ وہ ایئر کرافٹ کریش نہیں ہوتا، وہ کیا گیا. وہی نا، تو بڑے کیسوں کے مجرم نہیں ملتے. جس طرح جی اسامہ والا معاملہ بھی تو ہمارے سب کے سامنے، نہ انکوائری رپورٹ کا کچھ بنا ہے، نہ ہی کوئی نتائج سامنے آئے ہیں. اسی جی طرح پیسے، بات یہ ہے نا راشد صاحب، وہ تو سب پیسے لیے ہیں لوگوں نے جو اوپر تھے، سب کو پتہ ہے کتنے لیے ہیں اور کیسا کیسا ہوا ہے. بڑا اس میں وہ تو اسامہ کا تو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اسامہ تھا ہی نہیں وہاں، وہ سب جیلی ہوا ہے سارا کام، کسی اور کو مار کے انہوں نے اسامہ بنایا. تو کہتا ہے وہ، کیونکہ جنرل حمید گل کہتا تھا کہ وہ گردوں کا مریض تھا، اس کے ڈائلائسس ہو رہے تھے اور بہت پہلے وہ جو ہے نا فوت ہو چکا تھا. واللہ عالم بالصواب کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا اب آپ کہیں فلانا چور ہے، چور نشان تو نہیں چھوڑتے نا. کتنے یہاں پہ کیا ہمارے ملک کو لوٹ لوٹا کے کیا کر دیا ہے. ہمارے پاس ریسورسز بہت ہیں، چیزیں بھی بہت ہیں ایسی، لیکن ان کو ایکسپلائٹ کرنا اور ان کو قومی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ ہمارا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ تو آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اب بہت سارے جو اس طرح کے وارداتیں ڈال جاتے تھے، ان کو سوشل میڈیا کا ڈر لگ گیا ہے. جی ہاں، اس کا ہے مسئلہ، یہ واقعی ہے. کئی چیزیں جو ہے نا وہ امیڈیٹلی اب جو ہے نا لائٹ میں آ جاتی ہیں. پہلے وہ سارا جو نا مثلاً آپ کا علاقہ باول نگر ہے، باولپور، جی باولپور. باولپور، تو اس علاقے میں یا اس کے ملکہ علاقے میں ایک ہمارا میڈیکل افسر گیا تھا، تو کہتا ہے کہ وہاں ہاتھ جوڑ کے نا، میرے آ کے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتے سائیں السلام علیکم. تو وہ جو مطلب، اور اسے کہتے ہیں وڈیراازم، وہاں پہ بہت زیادہ تھا. ابھی مجھے نہیں پتا، ابھی آپ کو پتا ہوگا کیا ہے. یہ تو بہت عرصے کی بات ہے.
وہ اس ڈاکٹر کے والد صاحب جو اسلامی کے تھے، تو میرے ساتھ میرے پنڈی میں اس وقت میرا مطلب ہوتا تھا، تو کبھی کبھی تشریف لاتے تھے، وہ بتاتے رہتے تھے باتیں. تو ابھی بھی ابھی صورتحال سیم ہی ہے کہ وہ ہمارے جو وڈیرے ہیں وہاں پہ جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں، جی ان جی کے گھروں میں ان کے ملازم جوتا پہن کے نہیں جا سکتے. ہاں دیکھیں ان کے ملازموں ہمارے کو اجازت یہاں. نہیں ہے. اور ایک بہت بڑے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے ایریا کے منسٹر تھے اور جی جی مشرف دور میں بہت زیادہ کام کیا ہے، میں نے لیول پہ تھے. تو ان کے علاقے میں ایک بندہ جاب کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک گورنمنٹ اسکول میں، ایلیمنٹری اسکول میں نا، ایک ہیڈ ٹیچر آئی شہر سے. جی تو وہ شہر سے آئی. اب جو شہر سے جاتا ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ میں گاؤں میں جا کے خدمت کروں گا، وہاں پہ لوگوں کو پڑھاؤں گا، اچھی تعلیم دوں گا، کوئی نہ کوئی پڑھ جائے گا. تو کہتا ہے کہ صحیح. وہ نا سیلری لینے آئی ہے حبیب بینک کے اندر، اور رو پڑی میرے پاس. کہتی ہے کہ مجھے وہ منسٹر صاحب نے بلایا تھا، اس نے کہا کہ میں نے نا چیر دینا ہے تمہیں، گھر بیٹھ کے سیلری لو، ہمارے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں. نہیں، وہ اویئرنیس آ جاتی ہے جب آپ پڑھا دیں گے نا بچوں کو، تو بچوں میں روشنی آ جاتی ہے. پھر وہ اس طرح نوکری نہیں کریں گے نا ان کی، پھر وہ جاب تلاش کریں گے کہیں اور، یا ان کا ذہن کھلے گا، کوئی وہ کاروبار کریں گے یا کچھ اس طرح سے کام نا. پہلے ایک خاندان ہوتا تھا ہمارے علاقے میں مخدوموں کا، وہ جی الیکشن جی جب لڑتے تھے نا جی، وہ پرچی لکھ کے سادہ کاغذ کے اوپر، تو گاؤں کے جی کسی بڑے کو دے دینی ہے کہ اس بندے کو ہم نے کھڑا کیا، اسے ووٹ ڈالنا ہے. ابھی سوشل میڈیا پہ آ کے یہ صورتحال، ابھی مجبور ہیں، ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا بندہ، اب وہ عام ورکر کے ساتھ الیکشن کے دنوں میں سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. یہ ایفیکٹ ہوا ہے سوشل میڈیا کا کچھ نہ کچھ، مطلب شعور آیا عوام کے اندر. یہ تو ہمیں ساتھ بٹھا کے بھی راضی نہیں ہے، اور ہم ان کو اسمبلیوں میں اپنی تقدیر کا 5 سال کے لیے اپنے ملک کی تقدیر کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں. صحیح. تو آپ کے علاقے کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے وہ کس طرح کے نظام ہے وہاں پہ؟ یہاں اس طرح تو نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے یہاں پہ جو کہتے ہیں نا اپنا ذات برادریزم، یہ ہے ضرور کہ اگر کوئی مثلا عوان ہے تو وہ کہیں گے جی ہم نے عوانوں کو ہی ووٹ دینی ہے، ان کو ہی سپورٹ کرنا ہے. اگر کوئی دوسری کوئی قوم ہے تو وہ اپنی قوم یا برادری کا یہ چیز ہے. اور کچھ لوگوں کا یہاں انفلوئنس بھی ہے، وہ جو بڑے لوگ ہیں وہ اس طرح ہے کہ وہ چونکہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں جنازوں میں یا شادیوں میں، آپ ان کو بلاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ کتنا اچھا ہے، یہ ہمارے جو ہے نا دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ بنا کے اس کے لیے پھر وہ لابنگ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ باقی جو ہے نا جی، جو ٹاپ باس ہوتا ہے وہ سارے زیادہ تر جو ہے نا وہ عموماً اپنی جائیدادیں بنانی، اپنے پلازے، اپنی پراپرٹیز، یہی ہو رہا ہے. میں تو جو دیکھ رہا ہوں یہ ابھی جو 2022 آ گیا ہے، تو اس کے اندر اب عوام کا موڈ کیسا ہے سیاسی حوالے سے؟ دیکھیں، اب بات یہ کہ اب تو سامنے نظر آ رہا ہے نا جی، عمران خان نے جو جلسے کیے ہیں اس سے لوگوں کا جوش و خروش، یا آپ اگر عام عوام میں جا کے نا سوال کریں گے تو ابھی وہ چونکہ بھی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، وہ ٹی وی پہ بھی جب وہ بازار میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے عمران خان اچھا تھا. پہلے عمران خان کو لوگ گالیاں دیتے تھے، یہ تو اس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کبے لت راس آ گئی، لت کاری آ گئی. تو جی جی. یہ اس کو تو انہوں نے ہٹایا، تو اس کی تو پاپولرٹی جو ہے نا میرے خیال ہے اگر 25% تھی تو 90% پہ چلی گئی ہے. تو ابھی ان کے جو پی ایم ایل این کے جو گڑھ ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ، آپ دیکھیں لاہور میں وکیلوں نے ڈنڈے کھائے ہیں اس کے پیچھے، ٹھیک ہے جی. اور وہ ابھی کیس انہوں نے کیا ہے ابھی، جس میں انہوں نے نامینیٹ کیے شہباز کو بھی، حمزہ کو بھی، ثناء اللہ کو، اور سی پی او کو کیا ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا، وہ آپ والی بات ہے کہ میڈیا کے ہونے سے تھوڑا یہ ہو گیا، ورنہ یہ چیزیں تو سامنے نہیں آتی تھی، نہیں مار مور کے پرے کر دی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 9th 10th میں تھا تو
ایک ہمارے ادھر اب نوائے وقت کے تھے یا کوہستان اخبار، اس وقت کوہستان چلتا تھا، نوائے وقت چلتا تھا، تو اس کے ایک ایڈیٹر تھے قاری جمیل صاحب. تو اس نے کچھ تھندار کے خلاف لکھا ہے کہ تھندار نے ایک ہمارے علاقے کے بندے کو کہا تھا، انہوں نے آنکھیاں لے کے نا، اس کو ٹیچر تھا ساتھ میں یہ بھی کرتا تھا، تو انہیں جناب اچھی خاصی پینٹنگ لگا دی تھی. وہ اب تھندار اپنا تھا، کس نے اس کو آگے کرنا ہے یا وہ کس کو رپورٹ کرتا. تو یہ صورتحال تھی پہلے. اب یہ کیا وہ آپ والی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے ہونے سے یا میڈیا کے بھی ایون ہونے سے کافی فرق پڑا ہے. آپ دیکھیں نا وہ ڈاکٹر یاسمین راشد اولڈ لیڈی، لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ اس نے تو مردوں سے بھی زیادہ بہادری دکھائی ہے. مرد کئی پیچھے بھاگ گئے، وہ آئے نہیں. اس کی گاڑی ٹوٹ رہی تھی اور وہ مسکرا رہی تھی اور پھر اس کو کھینچ رہے تھے، پھر اس نے خود وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. جب وہ نکلی آگے میڈیا تھا تو پھر وہ جو گلو باٹ تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. وہ کہہ رہی تھی کہ میری پیچھے جو بیک اپ پہ گاڑیاں تھیں ان کی بھی انہوں نے اسکرینیں توڑ دی، اور کہتی ہے مجھے پورا ہے کہ یہ پولیس کے بندے تھے. اب یہ چیزیں جو ہوئی ہیں نا، یہ اس کو آپ یوں کہیں کہ یہ فستائیت ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو آپ اس کی برداشت بھی دیکھیں نا، جن کو برگر بچے کہتے تھے انہوں نے کتنے ہزاروں یہ شیل ان کے اوپر برسائے گئے ہیں. وہ یہ واقعی صحیح ہے، صحیح ہے. یہ بڑا انہوں نے وہ اصل میں وہ یہ دیکھتے تھے کہ شاید یہ نازک سے ہیں، لیکن انہوں نے کمال کیا ہے. ویسے میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف جب جلوس نکلتے تھے تو میں اس وقت جی ایچ کیو میں تھا. تو یہ مری روڈ ساری جو ہے نا بالکل سنسان ہو گئی تھی، کوئی بسیں نہیں چل رہی تھیں، سائیکل. پھر پیدل میں نے جانا وہاں سے مری روڈ سے جی ایچ کیو واپس. پھر ان کے جلسوں میں بھی شریک ہونا جو کر رہے تھے اپوزیشن والے، اس میں مولانا زاروی تھے اور بھی لوگ تھے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. تو ایسے بھی ہوا بھی جلسوں میں ایک دفعہ وہ کلرڈ واٹر کینن سے کلرڈ پانی ہمارے اوپر پڑ گیا. میں اور میرے ایک اور دوست مولانا داؤد صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے. پھر ہم گلیوں گلیوں سے جا کے اپنے کمرے میں جا کے وہاں سے ہم نے ڈریس چینج کی، ہم پھر آ گئے. اس میں ہم نے تو کم از کم نہیں، لیکن لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں یہ. اس وقت بھی لوگوں نے لڑکے کھڑے تھے کالج کے، وہ کوئی بھی وہاں سے گزرتا کہتے بولو ایوب کو، اگر نہ بولے تو اس کی اسکرین توڑ دیتے تھے، یا بیک والا شیشے جو ہوتا ہے وہ توڑ دیتے تھے گاڑی کا. تو مجھے تو یہ اس وقت بھی، حالانکہ میں ینگ تھا، آدمی کی جذبات اور ہوتے، لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی. کیونکہ میں توڑ پھوڑ، ہمارے اصل میں بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو ملک ہے یہ ہمارا گھر ہے، تو اس میں توڑ پھوڑ کرنی، آگ لگانی، اپنے گھر کو ہی آگ لگانی. یہ جو عمران خان نے دھرنے سے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہے یا برا فیصلہ؟ جی، وہ اس کو جو اطلاعات تھیں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کولوژن ہو جائے گا آرمی کے ساتھ، اور بہت ڈر تھا خون خرابے کا. تو اس نے یہ بہتر فیصلہ کیا کہ اس سے بچ گیا. تو آخر ورنہ میں وہ آپ پھر ہمارے معتبر ہیں، آخر میں آپ ہم اپنے دوستوں کو، پاکستانیوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، ملکی حکام کے لیے ایک کنکلوژن پیغام جو ہے وہ کیا دینا چاہیں گے؟ بس جی، میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں پرامن طور پہ اپنی جو ڈیمانڈز ہیں احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہیے. ملک میں توڑ پھوڑ، جلاؤ گرو، آگ لگانی، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. حکام سے میرا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اتنی پرائسز اوپر لے گئے ہیں، ان کو دیکھیں. یہ ان کے لیے خود ان کو اپنی جو ہے نا نقصان ہے ان کے لیے، کیونکہ جب پبلک کو چیزیں نہیں ملیں گی یا وہ اس میں نہیں رہیں گے تو پھر وہ ان حکام کو برداشت نہیں کریں گے، سیدھی سی بات. اور یہ ہے کہ حکام کو اب عوام کی ویلفیئر کا سوچنا چاہیے. یہ جو ہے نا اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات جو ہے، اس سے کچھ سمجھ نہیں آتی بات کہ 2000 روپے سے آپ پیٹرول ڈلوا لیں، چاہے پتہ نہیں کیا کر لیں. وہ بہت سی باتیں انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کی ہیں، لیکن وہ اب بات یہ نا 2000 روپے کے، تو آج کل سبزی لینے جائیں آپ تو
اگر اچھی سبزی لیں گے 2000 روپیہ تو وہیں خرچ ہو جائے گا. جی بالکل. اور یہ جو بے برکتی نظر آ رہی ہے گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی تو بیٹھے ہوئے تھے ہمارے محلے کے لوگ اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی دیکھیں، پہلے یہ سسٹم ہوتا تھا کہ میں نے اپنی دادی نانی والدہ کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے نا. وہ جب صبح چاٹی اٹھاتی تھی وہ اپنا دہی لسی بنانے کے لیے، تو برتن اٹھاتے وقت انہوں نے بسم اللہ کہنی ہے، اور جی مدانی ہاں. ڈالتے وقت انہوں نے بسم اللہ کہنی ہے. کنالی اور پرات جو اٹھاتے تھے آٹے کے لیے، وہ لیتے وقت بسم اللہ پڑھنی ہے. ابھی نظام اور ہے. تو یہ بے برکتی اس وجہ سے ہے، بے عملی کی وجہ سے ہے، یا کوئی اور فیکٹر ہے اس کے پیچھے؟ یہ آپ کا بالکل درست ہے. میں اس دن بات بتا رہا تھا، اچھے خاصے لوگ تھے جو اذان کے دوران باتیں کر. میں نے کہا یار ہمیں تو ہمارے والدین اگر والد صاحب ہوں، وہ والدہ وہ کہتی تھی چپ ہو جاؤ اذان ہو رہی ہے. جب اذان ختم ہوتی تھی کہ سب کلمہ پڑھو. ٹھیک ہے، یہ ہماری ہر بات پہ بسم اللہ، جب کھانا کھانے سے پہلے سب بسم اللہ پڑھ لو. تو ابھی تعلیم کافی ہو گئی ہے ماشاء اللہ، لوگوں کو پتہ ہے کہ بسم اللہ ولا برکت اللہ پڑھنا ہے. لیکن اور پھر یہ ایک چیز جو نقصان دے رہی ہمیں، وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والے بھی نہ پڑھ کے سو جاتے ہیں، 10-11 بجے اٹھتے ہیں. صبح کام میں برکت ہے. اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ صبح کے کام میں برکت ہے. جی بالکل. یہ تو حدیث میں بھی آتا نا کہ اللہ نے تمہاری صبحوں کے اندر برکتیں ڈال دیں. جی ہاں. تو صبح کے کاموں میں بھی برکت ہے. اور یہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ بس میں یہ کہوں گا کہ وہ کوشش کریں کہ دین اسلام سیکھیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں، اور اپنے آپ کی عفت کی، اپنی عزت کی، اپنے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کریں، اور اپنی شرم حیا جو ہے نا، جیسے قرآن کے احکامات ہیں ان کے مطابق کریں. اوپن نہ پھریں زیادہ، اور اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں. جی بالکل. بہت شکریہ جناب ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے. آپ کا آپ بہت سے دل. بات ہوتی رہے گی. میں بہت خوش ہوں آپ کو آپ نے لیا مجھے انیئر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو چاہے خیر دے اور اللہ تعالیٰ خیر عافیت سے رکھے. آمین. انشاءاللہ اگلے جب ریکارڈنگ کریں گے پھر آپ کو ہفتے میں 1-2 دن ہمیں دے دیا کریں، تاکہ آپ کو ہمارا بھی کوئی معلوماتی چیزیں جو ہیں ہمارے پاس پہنچ جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.